बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम खालिद है। मेरी अम्मा मुझे बचपन की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थीं। हम दो ही लोग थे घर में, एक मैं और एक दूसरी मेरी अम्मा थी। अम्मा का कहना था कि मैं उनको बड़ी मन्नतों और मुरादों के साथ मिला था। मेरा और भाई बहन नहीं था, एक ही एक था मैं। अम्मा मेरे लाड उठाती थी और मेरी हर फरमाइश पूरी किया करती थी। अब्बा मेरे जाने कब इस दुनिया से गए, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, और ना ही मैंने अम्मा से इस बारे में कभी पूछा था, और ना ही कभी अम्मा ने मुझे कोई बात बताई थी। मुझे हैरत थी कि एक बात पर कि हमारी ना तो कोई जायदाद थी, ना ही अम्मा कोई काम करती थी, मगर मेरी हर फरमाइश पूरी कर दिया करती थी। ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। वो उम्र में काफ़ी ज़ईफ़ हो गई थी। वो मेरी अम्मा के बजाय मेरी कोई नानी या दादी लगा करती थी, और इसकी वजह ये थी कि उनका कहना था कि अल्लाह ने उनको औलाद जैसी नेमत से बड़ी देर के बाद नवाजा था। काफ़ी साल के इंतज़ार के बाद उनको मेरी शक्ल में एक बेटा मिला था, इसीलिए वो मेरी सारी बातें फ़ौरन पूरी किया करती थी। उनका कहना था कि उन्होंने बड़ी मन्नतें मांगी थी मेरे लिए। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी था, क्योंकि उनकी मुझसे मोहब्बत देखकर ही इस बात का पता चल जाया करता था। मगर वो सब कैसे होता था, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। अगर कभी मैं अम्मा से पूछता कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं जिनसे घर भी चलता है और फरमाइशें भी पूरी हो जाया करती हैं, तो अम्मा का कहना था कि ये सब मेरे सोचने की बातें नहीं थी। जो हो रहा है होने दो, बस मेरे अखराजात पूरे हो जाते, यही काफ़ी था। मुझे किसी भी बात से कोई गर्ज नहीं थी और ना होनी चाहिए थी। और फिर उनका ये बात सुनकर मैं भी चुप कर जाया करता था और कोई सवाल नहीं करता था। जो जैसा चल रहा था ठीक था, बल्कि बहुत अच्छा था। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था और नौकरी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं नौकरी भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत अभी तक पेश नहीं आई थी। अम्मा ने भी मुझे कभी नौकरी का नहीं कहा था। हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था, मगर अब सारी ज़िंदगी ऐसे तो गुजारना नहीं थी मुझे, कोई ना कोई काम तो करना ही था। मैंने एक दो जगह नौकरी के लिए कोशिश भी की थी, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। मुझे कभी कभार फिक्र होती थी, मगर अम्मा का कहना था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। वो मुझे तसल्ली देती रहती थी और मुझे उनसे काफ़ी हौसला मिलता था। अम्मा अब अकेली रह रहकर थक चुकी थी। उनका कहना था कि वो अब मेरी शादी करना चाहती हैं, मगर मैं चाहता था कि पहले मैं किसी काम पर लग जाता, इसके बाद शादी करता। मगर अम्मा का कहना था कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसे में शादी से इनकार की कोई ख़ास वजह बनती नहीं थी। उनका कहना था कि मैं शादी कर लूँ और नौकरी का क्या था, वो तो शादी के बाद भी लग सकती है। उनके कहने पर मैंने सोचना शुरू कर दिया, और शादी के नाम पर तो एक ही चेहरा मेरे दिमाग में आता था। मैं उसे कैसे भूल सकता था। वो तो शायद मुझे कभी मिल सकती थी, मगर अभी तक उसका चेहरा मेरे सामने से नहीं हटा था। 2 साल गुजर गए थे, मगर मुझे आज भी वो अच्छी तरह से याद थी, या फिर ऐसा कहा जाता है कि मैंने उसे याद रखा हुआ था। वो मुझे कभी भूली ही नहीं थी, हर वक्त एक ख्याल बनकर मेरे साथ रहा करती थी। उसका ख्याल ही था जो मुझे कभी भी किसी और के बारे में सोचने नहीं देता था। अम्मा का कहना था कि मैं शादी कर लूँ, मगर मैं किसी को भी उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच भी नहीं सकता था। अगर कभी उनके बहुत कहने पर ऐसा सोचता तो ऐसा महसूस होता जैसे अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा और मेरा उस ज़िंदगी से नाता टूट जाएगा। इसीलिए इस बात से भाग रहा था। अम्मा मुझे पहले भी 1-2 बार शादी का कह चुकी थी, मगर मैं हर बार उनको टाल दिया करता था, कोई न कोई बहाना बना दिया करता था। मगर अब उनको मज़ीद टाल नहीं सकता था। अब एक तो मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, और फिर उनका कहना भी ठीक था। असल हकीकत से वो भी कब वाकिफ़ थी। अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं आज ही अम्मा को उनके घर भेज देता, मगर ऐसा सिर्फ मैंने सोचा ही था,
کیونکہ ایسا صرف میں سوچ ہی سکتا تھا۔ اپنا دل پر پتھر رکھ کر میں نے اماں کو ہاں کر دی تھی کہ میں شادی کر لوں گا، مگر کسی اور کا تصور میری جان لے جاتا تھا۔ اگر میں کسی کے بھی بارے میں سوچتا، میں نے ہاں تو کر دی تھی، مگر اس بارے میں نہ تو کوئی بات کرتا تھا، نہ ہی اس بارے میں کچھ بھی سوچتا تھا، کیونکہ یہ سب کرنا میرے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ کچھ چیزیں چاہ کر بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جس پر آ کر ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ہو گیا تھا، مگر یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، اسی لیے میں ان کے شوق اور خوشیوں کو اپنے دکھ اور بے بسی کی نظر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ وہ خوش رہیں۔ اگر میں خوش نہیں بھی تھا تو کیا ہوا، میں ان کو تو خوشی دے سکتا تھا نا، اسی لیے میں نے ان کی بات مانتے ہوئے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ مگر میں ہی جانتا تھا یہ حامی بھرتے ہوئے میرے دل پر کیا گزری ہے۔ اماں نے میرے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی یا نہیں یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک دن انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی اور مجھ سے میری رائے لی۔ وہ ان کو پسند تھی، میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی تھی، کون تھی، کیا تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں تصویر پکڑی تھی اور اسے سائڈ پر رکھ دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ مجھے ان کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دل تھا کہ کاش اس تصویر میں وہی چہرہ ہوتا جو 2 سال سے میرے سامنے سے کبھی ہٹا ہی نہیں تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اچھے سے پتا تھی کہ میں نے اسے 2 سال پہلے دیکھا تھا۔ میں نے اسے سمندر کے کنارے دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے مشکل سے اسے 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ 1 سیکنڈ 2 سال سے گزرا ہی نہیں۔ میں اسے بھولا ہی نہیں۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں چلا تھا، اور صرف ایک شکل سے کسی کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ ایسے میں کسی کو بھی اس کی شکل سے تلاش کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، وہ بھی ایک لڑکی کو ڈھونڈنا تو اور بھی مشکل کام تھا۔ میں پہلے اس ایک نظر کی محبت پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا، مگر اسے دیکھنے کے بعد کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں، مجھے اس سے سچ میں محبت ہو گئی تھی، اور میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے ملی ہی نہیں تھی۔ بس 2 سال سے اس کے اسی خیال میں ہی جی رہا تھا۔ میرے پاس صرف اس کا وہ 1 سیکنڈ ہی تھا جسے میں 2 سال سے جی رہا تھا، اور سوچتا تھا کہ شاید وہ کبھی مجھے مل ہی جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں تو ساری زندگی بھی اس کا انتظار کر سکتا تھا، مگر اماں کی وجہ سے یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں اسے نہیں سوچوں گا، کیونکہ اب اسے سوچنا غلط تھا۔ جب میں کسی اور سے شادی کر رہا تھا اور اس کا مقام کسی اور کو دے رہا تھا، تو پھر اسے سوچنے کا بھی مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ یہ میرے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر مجھے ایسا کرنا تھا۔ میں آج پھر اسی جگہ آیا تھا، اسے آخری بار یاد کرنے، جہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں کافی دیر اس جگہ اکیلا بیٹھا اسے سوچتا رہا تھا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد میں نے واپس گھر جانے کا سوچا تھا۔ ابھی میں گھر واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ مجھے وہ نظر آئی تھی۔ مجھے لگا یہ کوئی خواب ہے یا میرا وہم، مگر وہ تھی، یہ حقیقت تھی۔ وہ سچ میں موجود تھی، بالکل میرے سامنے تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی چہرہ تھا جیسے میں 2 سال کبھی بھول ہی نہیں پایا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ میرے سامنے موجود تھی۔ دل کیا تھا فوراً سے جا کر اسے بتا دوں کہ میں نے اس کا کتنا انتظار کیا تھا، مگر ایسے اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش رہا اور کچھ سوچنے لگا۔ مجھے کچھ اور ہی کرنا ہوگا، ایسا میں سوچ چکا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ کروا لیا تھا، وہ اسی شہر میں رہتی تھی، اور ابھی تک نہ تو اس کی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی کہیں کوئی منگنی وغیرہ ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے کسی بھی خوشی سے بڑھ کر خوش کرنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کو اس کے گھر بھیجوں گا، اور وہ دوسری لڑکی کوئی بھی تھی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھا، اور میں نے اماں کو اپنی پسند بتائی تھی۔ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ مجھے کس سے شادی کرنی تھی، مگر مجھے جو لگا تھا کہ اماں میری بات سن کر خوش ہوں گی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے الٹا ناراض ہو گئی تھی، اور وہ بھی اچھی خاصی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری بات
مان سکتی ہیں مگر میری شادی اس لڑکی سے ہوگی جو انہوں نے پسند کی ہے۔ وہ ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی، باقی عورتوں جیسی تو ان کو سوچ کبھی ایسی رہی نہیں۔ تو پھر آپ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ ان کا کہنا تھا کہ اس سب کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، وہ چاہ کر بھی میری شادی کسی اور سے نہیں کروا سکتی تھی، یہ ایک طرح سے ان کی مجبوری تھی۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ وہ ایسا کر رہی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ میری ہر خواہش اور فرمائش پوری کرنے کو ابھی تک تیار ہیں، مگر مجھے شادی اسی لڑکی سے کرنی ہوگی جو انہوں نے مجھے دکھائی تھی، اور مجھے یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ دیتی میں مان لیتا، مگر ان کی یہ بات میں چاہ کر بھی نہیں مان سکتا تھا۔ مجھے اگر شادی کرنی تھی تو اسی لڑکی سے کرنی تھی، اور یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں تھا، اور اس کے پیچھے ان کی کوئی اپنی مرضی یا پھر وجہ شامل نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ کوئی اور تھی جو وہ ابھی مجھے بتا نہیں سکتی تھی، مگر اس وقت میں کوئی بھی وجہ سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ میری بچپن سے ایسی ہی عادت تھی، میں بات ایک ہی بار کہا کرتا تھا اور پھر اسے بدلا نہیں کرتا تھا، جیسے تھی ویسے ہی رہنے دیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی مرضی کرنے کی عادت تھی۔ یہاں بات میری پسند کی تھی، اور میں کسی بھی قیمت پر اپنی پسند سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے دوبارہ نہیں ملی تو شاید یہ شادی میں چپ چاپ کر لیتا، مگر ابھی جب کہ وہ مجھے مل گئی ہے تو ایسا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ان کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، جو مجھے چاہتا ہوں جو میں وہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے سوچنے کا وقت مانگا، اور اس بات سے بھی مجھے کافی تسلی ہوئی تھی کہ چلو وہ سوچ کر شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اس طرح ایک دن اور گزر گیا، اور پھر اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی شادی کو 10 سال گزر گئے تھے۔ انہوں نے بہت کچھ کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کسی بابا جی سے دعا کروائی تھی، اور انہوں نے اماں سے کہا تھا کہ ان کے ہاں کچھ ہی وقت میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کی پرورش پھر مجھے ان کی مرضی کے مطابق کرنی ہوگی۔ اور پھر میں ان کے گھر پیدا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ آج تک سب ان کی مرضی سے ہی ہوتا آیا تھا۔ اماں ان سے پوچھ کر مجھے کپڑے پہنایا کرتی تھیں، کون سا رنگ، سب کچھ میرے بارے میں وہی بتایا کرتے تھے، اور اماں بنا کوئی سوال کیے ان کی ساری باتیں مانا کرتی تھیں۔ اور جس لڑکی سے اماں مجھے شادی کرنے کا کہہ رہی تھیں وہ بھی اسی بابا کا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہوگی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کا حکم نہیں ڈال سکتی، اور پھر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بابا جی سے میری پسند کے بارے میں بھی ذکر کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے ان کی کہی لڑکی کے علاوہ کہیں اور کسی اور لڑکی سے شادی کی تو مجھے کسی بھی قسم کا کوئی بھی بڑا خسارہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باقی میری مرضی تھی، اگر مجھے اپنا کوئی بھی نقصان منظور تھا تو میں کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن اگر مجھے خود کو کسی بھی قسم کے نقصان اور خسارے سے بچانا تھا تو پھر مجھے ہر حال میں ان کی بات ماننی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ بھی مجبور ہیں، ان کو میری پسند سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ مجھے کسی بھی مشکل حالات میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اسی لیے ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی بات مان لوں اور اس لڑکی سے شادی کر لوں جس سے بابا جی نے شادی کرنے کا کہا تھا، مگر مجھے اپنا کوئی بھی نقصان منظور تھا۔ میں اپنی محبت کے لیے کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نقصان برداشت کرنے کو تیار تھا، اور میرا سب سے بڑا خسارہ تو وہی تھی۔ اسے چھوڑ دینا ہی تو میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوتا۔ اسے پا کر تو مجھے اپنا کوئی بھی نقصان قبول تھا، مگر میں اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اماں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے خوش ہیں یا مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو میری بات مان لیں، ورنہ ان کی مرضی تھی، اور اگر ان کو لگتا تھا کہ وہ مجھے کسی بھی نقصان سے بچا لیں گی اس لڑکی سے میری شادی کروا کر، تو یہ ان کا وہم تھا۔ اسے کھونا ہی تو میرا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اماں خاموش تھیں، اور پھر جانے کس دل سے وہ مان گئی، تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مجھے آخر کار وہ ملنے والی تھی جس کی میں نے خواہش کی تھی، جسے میں نے چاہا تھا، جس کی خاطر پہلی بار میں نے اماں کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، ورنہ میں ان کی ہر بات آسانی سے مان لیا کرتا تھا۔ پہلی بار زندگی میں نے کسی بات پر ان سے مخالفت کی تھی۔
مگر اس بات پر میں نے ان سے معافی بھی مانگ لی تھی اور انہوں نے مجھے دل سے معاف بھی کر دیا تھا۔ کہتے ہیں ماں ایسی ہی ہوتی ہے، بڑے دل کی مالک، اپنی اولاد کی ہر ایک غلطی کو معاف کر دیتی ہے۔ آسانی سے لوگ معاف نہیں کرتے، کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو، مگر ایک ماں ہی ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتی ہے، پھر چاہے وہ غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ میری اماں بھی تو بالکل ایسی ہی تھی، وہ اسی لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئیں اور اس کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ان کو شادی جلدی کرنی ہے، اسی لیے انہوں نے جلدی ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی، اور اس طرح ایک دن وہ مجھے مل گئی تھی جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ واقعی میں خوبصورت لڑکی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی اور ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اماں بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر خوش رہتی تھیں۔ ان کی اور میری بیوی کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کی طرح رہا کرتی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے مگر ہمارے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری اماں اور میری بیوی دونوں ہی اس بات کو لے کر کافی پریشان رہا کرتی تھیں، مگر میں ان کو ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا کہ اگر اولاد ہمارے نصیب میں ہوئی تو اللہ ضرور دے گا۔ مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ اولاد میرے نصیب میں تھی، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گھر میں ان کو رونق چاہیے تھی کیونکہ ان کی اب عمر ہی ایسی ہو گئی تھی۔ ان کی جب یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ غصہ کرنے لگی اور ساتھ ساتھ میری بیوی کو بھی کبھی کوئی بات کہہ جایا کرتی۔ وہ ان کی کسی بات کا برا نہیں منایا کرتی تھی کیونکہ وہ ان کے احساسات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کچھ سال اسی طرح سے گزر گئے کہ ایک دن میری اماں نے مجھے اپنے پاس اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسی پیر بابا کے پاس گئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس شادی سے مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا، اور وہ یہی نقصان تھا کہ میری اولاد نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ابھی بھی میرے پاس موقع ہے، اگر میں راضی ہو جاتا ہوں تو وہ میری دوسری شادی بابا کے کہنے سے کروا دیں گی، جس سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر مجھے کوئی شادی نہیں کرنی تھی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی دوسری تیسری شادی نہیں کرنی تھی۔ کیا ہوا جو میری اولاد نہیں ہے تو؟ کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس کمی کے ساتھ بھی اپنی ساری زندگی گزارنے کو تیار تھا، مگر میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو انکار کر دیا، مگر امی کا کہنا تھا کہ وہ بھی تو کچھ چاہتی ہیں۔ ان کی پریشانی کا بھی میں نے ایک حل تلاش کر لیا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ہم لوگ بچہ کہیں سے لے لیتے، کسی بھی یتیم خانے سے کوئی بھی بچہ لے کر پال لیتے۔ مگر اماں کا کہنا تھا کہ ان کو وہاں سے لایا ہوا بچہ قبول نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ گھر کے حالات اب اچھے نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی بھی طرح سے میں نے اماں کو سمجھایا تھا اور وہ آہستہ آہستہ مان گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں کیا کرتی تھی۔ اماں اسی پیر بابا کے پاس جایا کرتی تھی، مگر اس کا ہر بار یہی کہنا ہوتا تھا کہ میری شادی ان کی مرضی سے کی جائے، جس بات پر میں راضی نہیں ہوتا تھا، اور پھر اماں خاموش ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے پاس اب نہیں جایا کرتی تھی، اور اس بات کو کافی سال گزر گئے تھے جب میری بیوی کسی بزرگ جن جس سے اس کی ملاقات رات کو کسی انجان جگہ ہوئی تھی، اس کو اپنے مسئلے مسائل بتانے لگی، اور اس بزرگ جن نے اسے کچھ دیا تھا، کوئی دوائی دی تھی جس سے میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی، اور سالوں بعد ہماری سب کی اور خاص طور پر اماں کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ میری بیوی پورے 9 ماہ سورہ جن پڑھتی رہی، لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو جنات میری بیوی کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے گئے، اور جب بچا تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ دونوں میں بڑا فرق تھا، اور وہ چند ہی دنوں میں بڑا ہوئے جا رہا تھا۔ جنات میری بیوی کو واپس چھوڑ گئے تھے، مگر بچے کو انہوں نے کچھ دن بعد ہمارے پاس چھوڑا تھا۔ وہ بچہ عام بچوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا، عجیب سا الگ بچہ۔ عام بچوں سے زیادہ اس کے اندر صلاحیت تھی۔ وہ جلدی بڑا ہو رہا تھا، وہ باقی بچوں سے زیادہ ذہین تھا، وہ ہر چیز بہت جلدی سیکھ جایا کرتا تھا۔ وہ دنوں مہینوں میں بڑا ہو رہا تھا، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک دن ایسا آیا کہ جب جنات کی ایک پوری جماعت ہمارے گھر پر آئی، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بچے کو اپنی طاقتیں دی تھیں۔ وہ بچہ کوئی جن زیادہ نہیں تھا، مگر اس کے اندر کچھ جنات کی خاص خصوصیات پائی جاتی تھی۔ وہ انسان ہی تھا، مگر وہ کچھ کر سکتا تھا جو کچھ عام لوگ اور عام بچے نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بچے کو کسی خاص مقصد کے لیے اپنی طاقتیں دی تھی،
اور وہ وجہ تھی کہ ان کے قبیلے کو کسی سے خطرہ تھا جس کا حل یہ بچہ ہی تھا۔ یہی تھا جو ان سب کو اس مشکل سے نکال سکتا تھا، ان کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ اگر ہم نے اجازت نہ بھی دی تو بھی وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، مگر وہ اسے اپنے ساتھ ہر صورت لے کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر شاید وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ میری بیوی ساتھ جانے پر راضی تھی، مگر میں نے اسے روکا تھا۔ وہ جانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ ہی جائے گی، جبکہ میں اسے کسی بھی عجیب جگہ پر جانے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے کیسے وہ ان کے ساتھ جا سکتی تھی؟ جانے وہ اسے کہاں لے جاتے؟ میں ایسا کوئی بھی خطرہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے روک رہا تھا۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور پیچھے میری بیوی اور میری ماں دونوں کی کسی صدمے میں تھی، جیسے ان کی صدیوں کی کمائی کوئی ان سے چھین کر لے گیا تھا۔ ایسا ہی تو ہوا تھا، صدیوں کی نہ صحیح مگر کچھ مہینوں کی تو تھی۔ وہ دونوں ہر وقت پریشان رہا کرتی تھیں، کس سوچ میں گمسم، فکر مند، روز ہی اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی تھیں، مگر جہاں تک مجھے لگتا تھا اب ان جنات نے اسے واپس آنے نہیں دینا تھا۔ تو جانے ان لوگوں کو کس کا انتظار تھا۔ ایک دن ایسے ہی اماں اکیلی بیٹھی تھی جب میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوئیں اور پھر مجھ سے کہنے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے آج میری زندگی کا ایک سچ بتانا چاہتی ہیں جو آج تک انہوں نے مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا جو مجھے نہیں پتا تھا؟ مجھے حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ آخر وہ ایسی کیا بات ہے جو انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ کچھ دیر وہ ہی خاموش رہی تھی اور پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، اور انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے مجھے منتوں اور بہت ساری مرادوں سے مانگا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں منتوں میں مانگا گیا تھا، مگر مجھے مانگنے والا کوئی اور تھا، وہ نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ماں باپ کوئی اور تھے، وہ میری ماں نہیں تھی۔ مجھے یہ بات سن کر اچھا خاصا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اماں آج کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ شاید مجھ سے کوئی مذاق کر رہی تھی، مگر ان کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہی تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ بے اولاد تھیں اور ان کا شوہر کافی وقت پہلے ہی مر چکا تھا، جبھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک گھر میں کام کرنے جایا کرتی تھیں۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کسی بابا سے مدد لی تھی۔ اس بابا کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد ہوگی، مگر پہلی اولاد ان کو کسی اور کو دینی ہوگی۔ وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور کسی اور کے حوالے کر دیں گے، اور جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کا بیٹا ہوا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں، میں تھا۔ انہوں نے وہ بچہ ان کو دے دیا تھا کہ وہ اسے پالیں گی۔ میں ہمیشہ ان سے پوچھا کرتا تھا کہ ہماری تو کوئی جائیداد نہیں تھی اور نہ ہی اماں کی کوئی نوکری تھی، لیکن ان کے پاس پیسے کہاں سے آیا کرتے تھے؟ اماں نے بتایا کہ وہ پیسے وہی لوگ دیا کرتے تھے تاکہ مجھے اچھی طرح سے اماں پال سکیں، اچھی زندگی دے سکیں، اور اب تک میری زندگی میں جو بھی کچھ ہوا وہ سب اس بابا کے کہنے پر ہی ہوا تھا۔ وہ جیسا کہتے تھے اماں کو ویسے ہی کرنا ہوتا تھا، اور ایسا کرنے کو ان کی ایسی مالکن نے کہا تھا جو کہ اصلی اور حقیقی رشتے میں میری ماں لگتی تھی۔ اماں نے آج مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ کیسے ہی وہ جانتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سچ مجھے پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں میں ان کو چھوڑ کر کہیں چلا ہی نہ جاؤں۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شک میں ان کی اولاد نہیں تھا، مگر انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا، میرا خیال رکھا تھا۔ وہ مجھے ساری زندگی اپنا ہی بیٹا سمجھتی تھی، مگر سچ تو پھر سچ تھا۔ میرا ایک اور سوال تھا کہ اگر انہوں نے اتنے سال یہ سچ نہیں بتایا تو آج کیوں بتایا تھا؟ وہ اب بھی تو مجھ سے چھپا سکتی تھی، مگر اب انہوں نے مجھے کیوں بتایا؟ جب انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں اور وہ اپنی موت سے پہلے مجھے یہ بتانا چاہتی تھی، بس اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اگر میں ان کو چھوڑ کر چلا بھی گیا تو ان کی زندگی اتنی رہی ہی نہیں تھی کہ وہ میرے بغیر نہ رہ پاتی، اسی لیے انہوں نے مجھے سچ بتانا ضروری سمجھا۔ اور ان کو کیا لگتا تھا کہ میں ایسے ان کو اب کچھ سچ جاننے کے بعد چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے ایسا سمجھ لیا تھا کہ میں اپنی ہی ماں کو چھوڑ کر جاتا۔ سچ جو بھی تھا، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔
مجھے بس اتنا پتا تھا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا، وہ میری ماں تھی اور میں ان کا بیٹا۔ اور وہ عورت کیسے میری ماں ہو سکتی ہے جس نے کسی بابا کے کہنے پر اپنی اولاد کسی کو دے دی تھی؟ ایسی عورت کو میں اپنی ماں نہیں مانتا۔ میری ماں تو یہی تھی جو اس وقت میرے سامنے موجود تھی اور ہمیشہ یہی رہے گی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے ہاتھ چومے تھے۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا تھا جبکہ میں تو ان کی سگی اولاد بھی نہیں تھا۔ تو کیا یہ کافی نہیں تھا کہ میں ان کو کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا؟ وہ میری اس بات سے خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا تھا اور میرا ماتھا چوما تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محبت کسی رشتے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو بے غرض ہوا کرتی ہے، کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ محبت اپنائیت کا دوسرا نام ہے۔ جہاں سے انسان کو اپنائیت ملتی ہے، انسان کو اسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایسا اماں کا کہنا تھا اور ان کی بات سچ بھی تھی۔ انسان سب سے پہلے اس کی طرف بھاگتا ہے جو اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ہر مشکل اور پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور یہی تو محبت ہوتی ہے جو وہ مجھ سے کرتی تھی۔ اور محبت کا رشتہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ انہوں نے یہ سچ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی میں نے ان سے اپنی اصلی ماں باپ کا پتہ پوچھا تھا، کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مگر اماں نے خود ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ کافی عرصہ پہلے ہی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اماں کو ہر مہینے پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ میری ساری پڑھائی کا خرچ بھی انہوں نے ہی اٹھایا تھا، اب بھی وہ پیسے بھیجا کرتے تھے۔ یہ بھی اماں نے ہی بتایا تھا، مگر اب تو میرے پاس اپنی خود کی نوکری تھی، اسی لیے میں نے اماں سے کہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کو منع کر دیں کہ وہ کوئی پیسے نہ بھیجا کریں، کیونکہ مجھے ان کے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیسے ماں باپ تھے، کسی کے بھی کہنے پر اپنی خود کی اولاد کو ایسے چھوڑ دیا تھا؟ ان سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی محبت تھی، اور نہ ہی مجھے ان کا دیا ہوا کچھ بھی چاہیے تھا۔ پہلے کی بات اور تھی جب میں کسی قابل نہیں تھا، مگر اب میں کسی قابل تھا، اسی لیے مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو کبھی بھی میرے لیے کوئی پیسے نہیں مانگے تھے، وہ خود ہی ہر مہینے ان کو پیسے بھیج دیا کرتے تھے، اور اب جب میں نے کہا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کو منع کر دیں گی کہ وہ کوئی بھی پیسے نہ بھیجا کریں۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی تھی۔ میری بیوی بھی ابھی بھی اس کے انتظار میں تھی، جس کا مجھے پتا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ جنات اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اب اسے واپس چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ بھی ان کا کوئی مقصد ہی تھا، اور ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا، مگر وہ تھی کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر اسے مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگے، رو کر مانگے، وہی دے گا، وہی دیتا ہے، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اسے شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی، اور وہ اب روزانہ باقاعدگی سے نماز ادا کیا کرتی تھی اور اللہ پاک سے دعا مانگا کرتی تھی۔ پھر میرا اللہ کیسے خالی ہاتھ لوٹاتا؟ وہ تو کہتا ہے نا کہ مانگو، میں تو دینے کو تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ نے ہماری سن لی تھی اور ہمیں اولاد سے نوازا تھا۔ ہمارے گھر بیٹی آئی تھی، اللہ نے اپنی رحمتیں ہمارے گھر بھیجی تھی۔ اللہ جب اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی سے نوازتا ہے۔ میرا اللہ ہم سے راضی ہو گیا تھا اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ اس بچی کے گھر میں آنے سے سب کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اماں اور میری بیوی سارا دن اس کے لاڈ اٹھانے میں لگی رہتی تھی۔ وہ لاڈلی تھی سب کی، اور بیٹیوں کے لاڈ اٹھایا کریں کیونکہ وہ بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ایسے لوگوں پر ہے جو شرک کرتے ہیں اور اولاد کے چکر میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، بابا کے پاس اور جانے کہاں کہاں، اور اس سب میں وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، اس سے مانگو۔ کسی بھی جگہ سے جا کر کچھ بھی مانگنا شرک ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سے بچیں، یہ ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اگر اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو یقین رکھو اس بات پر کہ اس کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ وہ ضرور نوازتا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اس کی مرضی کے بغیر کسی کی مجال ہے جو کوئی کسی کو کچھ بھی عطا کر سکے؟ یہ سب اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم لوگ اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ راستہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ ہم آنکھیں بند کیے اس پر چلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ہم اس پر چلتے چلتے اتنا دور آ جاتے ہیں
کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وقت رہتے اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اس برائی کو خود سے دور کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے اسے بہت بڑا ظلم کہا ہے۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے بھی اسی طرح محبت کیا کریں جیسے ہم اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ان کا خیال رکھا کریں، ان کو پیار دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔